नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहले बात हो रही है उस अहम और बहुत मोस्ट डिमांडेड जो सूरत है सूरह कहफ, जिससे कि दज्जाल और याजूज माजूज और असहाब कहफ, ये सारे किस्से और ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं और मुस्तकिल, हालांकि इसको काफ़ी डिटेल्ड हम कर भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पे जितनी भी डिटेल्ड बात हो, कुछ ना कुछ सवालात सबके दिल में रह ही जाते हैं, क्योंकि वाक़यात भी कुछ ऐसे हैं कि जो अनयूजुअल थे, ऐसे थे कि जो उस दौर में भी लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहे थे और ज़रा एक उसको मानना या उसको समझना जो है मुश्किल था। और आजकल अभी तक, मतलब आप देख लेना आज कितना ज़माना गुजर गया, लेकिन आज तक जो है वो बातें जो है ना वो कुछ अनहोनी सी ही हैं और उनके ऊपर जो है अभी भी लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ लोगों की राय है, मुख्तलिफ़ लोगों की बातें हैं और मुख्तलिफ़ हमें इसके नज़रिए लोगों के मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू ये करूँगी सूरह कहफ से पहले आपको मैं ये कुछ सवालात थे जो कि उनमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि मेरी एक स्टूडेंट ने किया था और काफ़ी अरसा हो गया और उनको मैंने यही कहा था कि इंशाअल्लाह रमज़ान में जब हम करेंगे तो हम इस पे डिटेल्ड बात करेंगे कि सूरह कहफ का दज्जाल से ताल्लुक़ क्या है। क्योंकि हम जब सूरह कहफ को पढ़ते हैं तो मेन हमें उसमें कुछ वाक़यात, कुछ किस्से नज़र आते हैं। एक तो उसमें असहाब कहफ का वाक़या है, फिर एक उसमें उन दो दोस्तों का वाक़या है जिनके बाग थे, फिर एक उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है, जो कि उनके साथ सफ़र करने के दौरान उनको कुछ अनयूजुअल काम और चीज़ें देखी उन्होंने और उस पर उन्होंने सवालात किए, और आखिर में हमें ज़ुल्क़रनैन और याजूज माजूज। लेकिन इस सारे सिनेरियो में, इन सारी बातों में हमें दज्जाल कहीं दूर दूर तक ना उसका कोई किस्सा नज़र आता है, ना उसके बारे में कोई बात नज़र आती है, लेकिन ताकीदन ये हदीस के अल्फाज हैं कि इसको फितना दज्जाल से बचने के लिए सूरह कहफ की तिलावत करनी चाहिए। ये हमें फितना दज्जाल से महफूज रखेगी। ख़ास तौर से जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत आप जुमेरात की रात को इशा के बाद से किसी भी वक्त सूरह कहफ की तिलावत कर सकते हैं। अफजल है, बेहतर है, अच्छा है कि रात को कर लें, वरना दिन में कर सकते हैं। कोशिश करें कि जुमे की नमाज के वक्त से पहले पहले आप इसकी तिलावत कर लें, वरना बाद में भी कर सकते हैं, टाइम है उसका, पूरे जुमे के दिन है। लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या है मैं आपको वो बता दूँ। ठीक है, तो जब ये ताकीद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कि ये सूरत जो है इसकी तिलावत फितना दज्जाल से महफूज रखेगी, तो यकीनन हक़ है, हमारा ईमान है इस बात पर कि अल्लाह और उसके रसूल की बात तो हक़ और सच है। लेकिन हमें हैरत होती है जब हम इस सूरत को पढ़ते हैं, और पता नहीं पहले शायद लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इसलिए लोग इतने सवालात नहीं करते थे, बस ये सुनना ही काफ़ी होता था कि ये सूरत जो है फितना दज्जाल से महफूज रखेगी और लोग इसकी तिलावत करते रहते थे। लेकिन अब शायद लोगों में अवेयरनेस भी ज़्यादा है और लोग जो है वो सवाल करते हैं, और बहुत अच्छी बात है। दीन को जानने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, अपनी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए सवाल करना बुरा नहीं है, लेकिन कज बहसी करने के लिए, हुज्जतें निकालने के लिए, इतराज़ करने के लिए, शकूक व शुबा पैदा करने वाले सवालात करना, ये इससे मना किया गया। तो सबसे पहले तो हम इसी सवाल का जवाब देते हैं कि सूरह कहफ का फितना दज्जाल से क्या ताल्लुक़ है। उससे भी पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दज्जाल दर हकीकत है क्या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि दुनिया में 30 दज्जाल आएंगे।
دجال جو ہے نا اصل میں دجل، دال جیم لا، دجل جس کا مطلب ہے فریب، دھوکہ. تو دجال جو ہے وہ شخص ہے جو کہ بہت بڑا کوئی فتنہ کریٹ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو کسی نبی یا کسی بڑی ہستی کا کہ دعویٰ کر کے، جیسا کہ پچھلے دوروں میں بھی ادوار میں جو اس طرح کے لوگوں نے دعوے کیے وہ بھی دجال ہی تھے. اور یہ جو قادیانی، جو غلام محمد قادیانی، یہ بھی اس دور کا دجال تھا. لیکن اس کے علاوہ ایک آخری دجال جو کہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اس سے بڑا کوئی اور فتنہ روئے زمین پر ابھی تک نہیں آیا اور نہ اس وقت تک آیا ہو، اور وہ فتنہ دجال ہوگا. اور وہ دجال جو ہوگا وہ اس کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں جس کو کہ اب میں آپ کو تینوں طرف کی باتیں بتاؤں گی کہ اوریجن کیا ہے، اور لوگوں کی یا مفسرین کی رائے کیا ہے، اور اب نئے جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے وہ جو ہے گدھے پہ سوار ہوگا، اور میں نے جیسا کہ کل آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ اسرائیلی جو ہیں وہ وہاں پر ٹیمپل کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ اپنے اس مسیح یعنی دجال کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں دجال جو ہے نا وہ تو فتنہ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. تو اس دھوکے اور فریب کا انتظار کر رہے ہیں کیا؟ کیونکہ دیکھیں اسرائیلی جو بھی تھے نا مسلمان تھے، اور آج بھی وہ خود کو اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے بندے سمجھتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جن کی ہم تلافی کریں گے اور اللہ پھر ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہمیں پھر وہی عروج ملے گا. اور ہمارا مسیح، اس کو مسیح، وہ اپنے آپ کو مسیح کہے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو بھی مسیح کہا جاتا ہے نا. تو ان کو یہ کہا گیا تھا، ان کی کتابوں میں یہ پیشن گوئی تھی کہ ایک مسیح آنے والا ہے جو کہ تمہارا نجات دہندہ ہوگا، جو کہ تمہیں جو اللہ کی طرف سے جو ناراضگی اللہ کی تم سے ہے، اور جو تم پر کچھ سخت قوانین اور جو تمہارے لیے سزائیں ہیں ان کو وہ کینسل کرے گا، اور تمہارے یعنی اس غلامی اور اس جبر کا جو تم دور گزار رہے ہو اس سے تمہیں آزادی دلائے گا. یہ ان کی کتابوں میں پیشن گوئی موجود تھی. اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو وہ مسیح تھے، ان کا وہ بھی مسیح کہلاتے تھے نا، یسوع مسیح. لیکن انہوں نے ان کو دجال سمجھا اور اس رسول کا ایمان نہ لائے اور اس کا انکار کیا، اور یہاں تک کہ اس کو جان کے دشمن ہو گئے. اس کو سولی چڑھانے کے لیے یہ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور ابھی تک یہ اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. یہ اس کو دجال نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ اس کو برا فتنہ یا دھوکہ نہیں سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ واقعی میں مسیح کا انتظار کر رہے ہیں. یہ تو ہم کو پتا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو آ چکے اور آسمان پہ اللہ کی طرف سے اٹھا لیے گئے، اور اب وہ دوبارہ آئیں گے اس کو دجال کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے. تو اب کیا ہوگا کہ یہ دجال بالکل برحق بات ہے. کچھ مفسرین نے اس کے بارے میں ایسا بھی کہا ہے کہ دجال دراصل کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فتنہ ہے جو کہ جیسے موجودہ دور میں جو یہ گناہ اور معصیت کے جو کام ہیں اور یہ سب دجال ہے. لیکن ہم اس پہ اس لیے بلیو نہیں کرتے کیونکہ باقاعدہ اس کا حلیہ اور اس کی یعنی اس کے بارے میں ڈیٹیل ہمیں احادیث میں ملتی ہے. ایک دفعہ صحابی تھے، ان کا ایک گروہ تھا جو کہ سمندر کے سفر پہ گئے تھے، اور وہاں ان کا جو جہاز تھا وہ راستہ بھٹک کے ایک ایسے جزیرے پہ پہنچ گیا جو کہ غیر آباد تھا. اور وہاں انہوں نے دیکھا ایک شخص کو کہ جس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور اس کی پیشانی پر آنکھ تھی. اور انہوں نے جب آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
بتایا اس کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کچھ سوالات کیے. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا. اس نے پوچھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وہ نبی جو جس کو یثرب میں آنا تھا وہ کیا آ گیا ہے؟ پھر اس نے کچھ اور سوالات کیے جس سے کہ وہ ان نشانیوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ جو اس کی یعنی اس کی رہائی اور اس کے دنیا میں آنے کا وقت ہوگا. موجودہ دور میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک دیکھیں نا، اب جتنی سائنس کی ریسرچ اور جتنی ڈسکوریز ہو رہی ہیں، نئی نئی باتیں پتہ چلتی ہیں. آپ لوگوں نے برمودا ٹرائنگل کا نام تو سنا ہوگا نا، کہ وہاں پر وہ ایک ایسا علاقہ ہے، ایسی وہ ایک ٹرائنگل، ایک ایسا سمندر کا حصہ ہے کہ اس میں جانے والا جو بھی جہاز ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اس کے اوپر فضا میں بھی اگر کوئی ہیلی کاپٹر یا کوئی جہاز اس کی رینج میں آتا ہے تو وہ بھی غائب ہو جاتا ہے. اور اس کے بارے میں بھی بہت سارے واقعات، بہت ساری چیزیں جن میں کچھ سچ ہیں اور کچھ پھیلائی ہوئی بھی ہیں، لیکن حقیقت کچھ یہ ہے کہ وہاں پر یا تو وہ جہاز جو ہے وہ کھو جاتے ہیں اور کبھی ملتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کبھی ملتے بھی ہیں تو ان کے ساتھ کچھ عجیب باتیں ہوئی ہوتی ہیں. ایک دفعہ ایک شپ جو وہاں پھنس گیا تھا، اور جب وہ وہاں سے واپس آیا تو مطلب نکلا ہے اس جگہ سے، تو وہاں ان سب کی جو گھڑیاں تھیں اور وہ جو ٹائم وہ تھا، وہ سب 20-20 منٹ کا ڈفرنس آ گیا تھا، اور انہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ ان کی زندگی کے یہ 20 منٹ کہاں گزرے. تو اس سے یہ بات بھی یہ بھی ایک نظریہ ہے، ایک بات ہے کہ شاید اسی ایک جزیرہ جس کا ذکر تھا وہ جزیرہ وہیں ہو جہاں کے دجال کو قید کیا گیا تھا، اور اب اس دجال کے نکلنے کا وقت اور اس کے آنے کی تیاری ہو رہی ہے. نیو ورلڈ آرڈر اور یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اس دجال کے آنے کی تیاری ہو رہی ہے. تو وہ دجال جس کا حلیہ بتایا، اس کے جسم پہ بڑے بڑے بال تھے اور وہ آنکھ اس کی پیشانی پہ تھی، آپ سے ہم نے فرمایا کہ وہ دجال تھا. اور وہ جب آئے گا تو اس کے پاس بہت طاقت ہوگی. اب میں سورہ کہف سے اس کو ریلیٹ آپ کو بتا رہی ہوں کہ کس طرح ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ہمیں کچھ ایسے واقعات بتائے ہیں جو کہ عام زندگی میں نہیں ہوتے، جس میں سے سب سے پہلا واقعہ جو سب سے انیوژول تھا وہ اصحاب کہف میں سونے والے ان لوگوں کا، ان چند نوجوانوں کا تھا. تو تھوڑا سا پہلے ہم اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں کہ یہ کیا تھا، بتاتی ہوں میں آپ کو، پھر میں بتاتی ہوں کہ دجال سے اس کا تعلق کیا ہے. ٹھیک ہے. شہر افسوس یہ ایک شہر تھا، ایک علاقہ تھا جو ترکی کے قریب ایک علاقہ، ایک شہر تھا، اور وہاں پر یہ اصحاب کہف کا واقعہ پیش آیا، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے کہ اس کے پاس قریب میں اس کے نا بہت اس طرح کے پہاڑ اور غار ہیں، جہاں جو کہ بہت یعنی جیسے پہاڑوں کا اور غاروں کا ایک سلسلہ ہے. یہ تقریباً 11ویں صدی قبل مسیح میں تعمیر ہوا تھا، اور یہ پھر بت پرستی کا بہت بڑا مرکز بن گیا. یہاں پر چاند دیوی کی پوجا ہوتی تھی جسے ڈیانا کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا. ابھی بھی اس کا عظیم الشان مندر جو ہے وہ عجائبات عالم میں شامل کیا جاتا ہے، لیکن اب اس کے آثار اور وہ ظاہر ٹوٹ کے وہ ختم ہو چکا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عیسائی جو ہیں وہ یہ دعوت لے کے رومی سلطنت کے مختلف علاقوں میں پہنچے، تو جب یہ یعنی عیسائیت کی، یا ہم تو اسلامی کہیں گے نا کیونکہ وہ مسلمان ہی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لائے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو اسلامی کو لے کر آئے تھے نا. حضرت عیسیٰ کی نسبت سے وہ اپنے کو عیسائی کہتے ہیں. تو جب وہ وہاں دعوت لے کر پہنچے تو اس شہر کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے، جن میں چند نوجوان بھی تھے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ جلدی حق کی بات کو قبول کرتا ہے اور حق پہ چلنے کے جو مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا اس کو پڑتا ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. جوش اور جذبہ زیادہ ہوتا ہے، حوصلہ اور ہمت زیادہ ہوتا ہے.
تو شہر کے چند نوجوان بھی شرک سے تائب ہو کر ایک اللہ پر ایمان لے آئے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ یہ 7 نوجوان تھے۔ ان کے یہ مذہب کو تبدیل کرنے کا حال سن کر اس وقت کا جو قیصر تھا، روم کا جو بادشاہ تھا، وہ قیصر کہلاتا تھا، جیسا کہ نمرود عراق کا اور فرعون مصر کا، روم کا بادشاہ جو تھا وہ قیصر کہلاتا تھا۔ اس نے ان کو اپنے سامنے طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے۔ اب وہ کیونکہ بت پرست تھا، اور جو لوگ یعنی عیسائی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے جو لوگ تھے، ان کی جان کا دشمن تھا، ان کا قتل کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ تو اب جب اس سے پوچھا ان نوجوانوں سے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تو انہوں نے کسی خوف کے بغیر صاف صاف کہہ دیا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، اس کے سوا ہم کسی کو معبود نہیں پکارتے، اگر ہم ایسا کریں تو بہت بڑا گناہ کریں گے۔ اب قیصر پہلے تو سخت غصے میں آ گیا، اس نے کہا تم اپنی زبان بند کرو ورنہ میں تمہیں ابھی قتل کرا دوں گا۔ لیکن پھر جب دیکھا کہ یہ نوجوان لڑکے ہیں تو پھر تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا، اور اس نے کہا تم تو ابھی بچے ہو، تمہیں ابھی اتنی عقل نہیں ہے، تو میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس مہلت میں اگر تم نے اپنا رویہ بدل لیا اور اپنی قوم کے مذہب کی طرف پلٹ آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اب یہ محل سے جب یہ نوجوان نکلے ساتوں، تو اب ان کو اندازہ یہ ہو گیا کہ یہ بادشاہ جو ہے یہ اب ہماری جان کا دشمن ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے بادشاہ سے تو اکیلے یہ 7 نوجوان مقابلہ نہیں کر سکتے تھے نا، اس کے ساتھ اس کی پوری فوج اور پورا، یعنی ان کے ساتھ بھی کوئی ایک گروہ یا جماعت ہوتی تو پھر بھی ایک بات تھی، یہ نہتے 7 نوجوان اس پوری سلطنت اور وہاں اس کی فوج اور اس کے بادشاہ سب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے پہاڑوں کی راہ لی تاکہ کسی غار میں جا چھپیں۔ اب دیکھیں پہلا پوائنٹ، جب دجال آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا کرنا ہوگا؟ اس کے سامنے جا کے اس سے مقابلہ نہیں کرنا ہوگا، بلکہ پہاڑوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مومنین ہوں گے، اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں آئے ہوں گے، تو مومنین جو ہوں گے وہ پہاڑوں پہ جا کے پناہ لیں گے۔ اور دیکھیں اس زمانے میں وہ دجال جو ہوگا یہ پوری دنیا کا سفر کرے گا، ہر علاقے میں جائے گا سوائے مکے اور مدینے کے، اور جو اس زمانے میں پہاڑوں پہ ہوگا، جو ایسے علاقوں میں ہوگا جہاں جیسے کسان ہیں، کھیت ہیں، کھلیان ہیں یا پہاڑ ہیں، اس جگہ پہ جو ہوگا وہ محفوظ رہے گا۔ پہلی سملیرٹی یہ ہے کہ اس وقت بھی یہی کرنا ہوگا۔ پھر کیا ہوا، انہوں نے پہاڑوں کی راہ لی، شہر سے بھاگ نکلے، اور پھر وہاں جا کے انہوں نے پہاڑوں کی طرف کیوں بھاگے کہ وہاں جا کے کسی غار میں چھپ جائیں گے، اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ معاملہ ٹھنڈا ہو تو پھر ہم وہاں سے باہر نکلیں گے۔ راستے میں کتا بھی ان کے ساتھ چلنے لگا، انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ ان کا پیچھا چھوڑ دے، لیکن وہ ان سے کسی طرح الگ نہ ہوا۔ آخر کار ایک پہاڑ پہ انہیں ایک غار ملا جو کہ بہت گہرا تھا، اچھی طرح اس کا جائزہ لیا اور یہ اندازہ کر کے کہ یہاں مطلب وہ غار کچھ اس طرح کا تھا کہ میں نے تھوڑی سی اس کی وہ دیکھی ہے کہ وہ اس میں یعنی وہ ایسا نہیں تھا کہ جیسے غار کا منہ ہوتا ہے نا کہ جیسے چلتے چلتے آپ غار میں داخل ہو جائیں، بلکہ وہ کچھ ایسا تھا کہ جیسے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اور وہاں اوپر سے وہ غار کا منہ تھا جس سے کہ کود کے اندر جاتے تھے، اور جس طرح کا آگے اللہ پاک نے ان کے لیے انتظام کیا تھا، تو کچھ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس غار کا جو رخ تھا وہ کچھ کس طرح سے تھا، عام غاروں کی طرح وہ نہ تھا۔ بہرحال یہ وہاں اندر چلے گئے، اچھی طرح انہوں نے دیکھا کہ اس میں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، اور وہ اس میں چھپ گئے۔ کتا جو ہے وہ اس کے منہ کے پاس، دہانے کے پاس جو ہے وہ پاؤں پھیلا کر وہ بھی لیٹ گیا۔ جان کا خوف تھا، بھاگتے دوڑتے پریشان آئے تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، اس لیے فوراً ہی سو گئے اور سوتے ہی رہ گئے۔ 197 سال کے بعد وہ ایک دم سے بیدار ہوئی
اور اس دوران کیا ہوا تھا؟ اس دوران یہ ہوا تھا کہ عیسائیت جو تھی وہ اس ریاست کا مذہب بن چکی تھی. وہاں کے دین جو ہے عیسائیت کا وہ اتنی تیزی سے پھیلا تھا کہ اور لوگ بھی ایمان لے آئے تھے، یہاں تک کہ جو حکمران تھا اور حکومتی جو طبقہ ہوتا ہے، جو یعنی اس کے وزیر اور امیر اور پورا وہ سب کے سب عیسائی ہو چکے تھے، یعنی اس مذہب پہ وہ قبول کر چکے تھے جس مذہب پہ یہ نوجوان تھے. اور وہاں اس شہر کے باشندے بھی بت پرستی ترک کر چکے تھے. یعنی اب پورا وہ اس تقریباً 200 سال کا عرصہ جو ہے، اس میں پوری سچویشن جو ہے نا اپ سائڈ ڈاؤن ہو چکی تھی، اور وہ بت پرستی کا جو مذہب تھا وہ وہاں سے اس کا نام و نشان مٹ چکا تھا. اور وہاں کے عوام اور بادشاہ اور یعنی ہر طبقے پہ جو ہے تک جو ہے وہ دین پہنچ چکا تھا، اور سب مسلمان یا عیسائی ہو چکے تھے. اب یہ وہ زمانہ تھا کہ جب رومی باشندوں کے درمیان زندگی، موت کے بعد کی زندگی اور قیامت کے دن جو ہے لوگوں کا جمع ہونا اور جو حشر کا میدان اور وہاں پر اللہ کے سامنے پیش ہونا، اس کے معاملے میں سخت اختلاف تھا. اور قیصر جو تھا، یعنی جو بادشاہ تھا، وہ اس بات پر بہت فکر مند تھا کہ لوگوں سے دل سے انکار آخرت کا خیال کیسے نکالا جائے. یعنی لوگ جو تھے نا وہ اب دوبارہ سے اس عرصے میں اس طرف آ رہے تھے کہ مرنے کے بعد تو کوئی زندگی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ یہی دنیا ہے. اور یہ جو عقیدہ آخرت کا انکار جو ہے نا، وہ ایمان سے بھی انکار آخر میں بننا شروع ہو جاتا ہے نا. جو اللہ پہ اور اس کے سامنے قیامت کے دن اس حاضر ہونے پہ ایمان نہ رکھے، تو یہ تو ایمان کا ایک حصہ ہے نا. یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا، یہ ایمان کا حصہ ہے. تو اب وہ بہت پریشان تھا کہ کس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ اس انکار سے، آخرت کے انکار کا خیال ان کے دلوں سے نکالا جائے. تو وہ اللہ سے دعا کرتا تھا کہ کوئی ایسی نشانی دکھا دے جس سے لوگ آخرت پر ایمان لائیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ ٹھیک اسی زمانے میں یہ نوجوان جاگ اٹھے. جب وہ جاگے تو انہوں نے آپس میں پوچھا کتنی دیر ہم سوئے ہوں گے. کسی نے کہا دن بھر، کسی نے کہا دن کا کچھ حصہ. یعنی وہ اتنا سالوں سوتے رہے، لیکن انہیں کیا لگ رہا تھا؟ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ جیسے نارمل ہوتا ہے نا، تھکا ہوا انسان آیا اور آ کے لیٹ کر سو گیا، سارا دن سوتا رہا یا آدھا دن سوتا رہا 4-5 گھنٹے میں. بعض دفعہ 4-5 گھنٹے بعد بھی آنکھ کھلتی ہے تو انسان اتنا فریش ہوتا ہے کہ لگتا ہے بہت دیر سے سو رہا ہے. تو میکسیمم بھی کتنا سوئے گا؟ ایک انسان کی نیند کتنی ہوتی ہے؟ سارا دن سو لیا ہوگا بس. اس کے بعد تو قدرتی طور پہ انسان جاگ ہی جاتا ہے نا. خیر وہ خاموش ہو گئے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے ان کے لیے کیسا انتظام کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں. کتنی اللہ کی، یعنی یہ ایک جو بنایا ہوا جو نظام ہے نا، یہ اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے اس غار کا دہانہ اس طرح سے بنایا تھا کہ وہ شمال کے رخ تھا، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کسی موسم میں بھی اندر تک نہیں پہنچتی تھی. یعنی وہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جب تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ غار ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی نہیں پا سکتے، کوئی نصیحت کرنے والا، کوئی مرشد نہیں پا سکتے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پیر لائے بیٹھا تھا. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے. تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی. یعنی اللہ پاک کی کس طرح کی حکمت، اور اللہ نے کیسا انتظام بنایا تھا کہ اب ایک غار کے اندر وہ 7 لوگ لیٹے ہوئے، ڈائریکٹ ان کے اوپر دھوپ پڑتی تو بھی ان کے جسموں کو نقصان پہنچاتی، اور دھوپ اگر بالکل نہ آتی تو بھی کیڑے پڑ سکتے تھے، سیلن ہو سکتی تھی، بغیر دھوپ کے بہت کچھ ہو سکتا ان کی باڈی کے ساتھ.
اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ ان کے جسموں کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے، یہ اللہ ہی جانتا تھا، اور اس کی ہی حکمت تھی کہ ان کے اوپر سورج کی کرنیں اس طرح آتی تھیں جو ڈائریکٹ نہیں پڑتی تھیں، بلکہ وہ غار کے اس سے ٹکرا کے اس طرح سے پڑتی تھیں کہ ان کی تیزی اور ان کی شدت بھی کم ہو جاتی تھی، لیکن ان کے اوپر پڑتی تھی اور پھر واپس جو ہے بہت تیزی سے ان کے اوپر سے وہ گزر جاتی تھی، اور اسی طرح ڈھلتے ہوئے بھی سورج ان کے بائیں جانب اتر جاتا تھا۔ یہ ایکچولی یہ چیز جو ہے نا بتانے میں، یعنی اگر آپ اس چیز کو کہیں ڈرا کرنا یا اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئے۔ بہرحال مختصراً یہ ہے کہ اس غار پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ دھوپ کا گزر نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کی کرنیں اس طرح سے پڑتی تھی جو روشنی بھی ہو جاتی تھی، اور کسی حد تک جتنی ضرورت تھی اتنی ان کو سورج کی روشنی بھی ملتی تھی، اور پھر وہ جو ہے واپس پلٹ جاتی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں، اللہ پاک انہیں کروٹیں بھی دلواتے رہتے تھے، یعنی ایک ہی جگہ لیٹے لیٹے ان کے جسموں میں زخم پڑ سکتے تھے، ایک ہی جگہ لیٹے لیٹے اس رخ پہ کوئی اور تکلیف بھی ہو سکتی تھی، کوئی جسم کا حصہ سن ہو سکتا تھا، گل سکتا تھا، تو اللہ پاک اس نے کروٹیں، یعنی سوتے میں دائیں بائیں کروٹیں دلواتے رہتے تھے۔ جیسے سوتے میں انسان کروٹیں لیتا ہے نا، لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بہت تھکا ہوا ہوتا ہے تو کروٹیں بھی نہیں لیتا، جس رخ سے سوتا ہے اسی رخ سے اٹھ جاتا ہے، لیکن یہ ایک لمبی نیند تھی تو اللہ پاک انہیں بیچ میں کروٹیں بھی دلواتے رہتے تھے۔ اور پھر ان کا کتا جو تھا اس کو غار کے دہانے پہ اس طرح سے بٹھایا تھا، یعنی وہ اس طرح ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ سو رہا تھا کہ اگر کوئی جھانک کر بھی دیکھتا تو اس کو کیا نظر آتا، اس کو یہ نظر آتا کہ 7 آدمی جو ہیں وہ اندر لیٹے ہوئے ہیں، اور ان کا کتا جو ہے وہ ان کا مطلب ان کی حفاظت کے لیے غار کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو 7 آدمی وقتاً فوقتاً کیونکہ کروٹیں بھی لے رہے تھے، تو اگر کوئی دیکھتا بھی تو وہ یہی گمان کرتا کہ یہ لیٹے ہوئے ہیں، یوں ہی لیٹے ہوئے ہیں، کوئی ایسی گہری نیند سوئے ہوئے نہیں ہے۔ اور پھر ایک پہاڑوں کے اندر ایک ایسا غار جو کہ چھپا ہوا ہے اور اندھیرا غار ہے، اس میں چند آدمیوں کا اس طرح موجود ہونا اور ان کے آگے کتے کا بیٹھا ہونا ایک ایسا دہشتناک منظر پیش کرتا کہ جھانکنے والے ان سے ڈر کر بھاگ جاتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سبب تھا کہ ان کی حفاظت کا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کے حال پر اتنی مدت تک پردہ پڑا رہا، کسی کو یہ جرت ہی نہ ہوئی کہ اندر جا کر کبھی اصل معاملے سے باخبر ہوتا۔ پھر اللہ کی قدرت اور اللہ کا فیصلہ تھا، جس وقت کے ان کو زندہ یا نیند سے اٹھنا تھا، جس عجیب طریقے سے وہ سلائے گئے اور دنیا کو ان کے حال سے بے خبر رکھا گیا تھا، ویسے ہی عجیب کرشمہ قدرت ان کا ایک طویل مدت کے بعد جاگنا بھی تھا۔ اور جیسا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے آپس میں یہ پہلے تو ذکر کیا کہ ایک دوسرے سے پوچھا کہ کتنا ٹائم ہوا ہے، پھر اس سے زیادہ تو انہوں نے سوچا بھی نہیں نا کہ اس سے زیادہ بھی کوئی ٹائم ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو چاندی کے چند سکے دے کر کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ ہمیں جو یعنی بائبل اور عیسائی اور جو تاریخ کی کتابیں ہیں، اور اسی طرح سے اور جو یہودیوں کی بھی روایات میں ان ساتوں کے نام بھی ملتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر میں اس کا اتنا ذکر نہیں کر رہی ہوں، لیکن بہرحال انہوں نے جب وہ سکے دے کے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا اور اس سے یہ کہا کہ دیکھو ذرا احتیاط سے کام لینا، پہلے تو اس کو یہ کہا کہ ایسا کھانا لانا جو کہ پاکیزہ ہو، کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہی تھا نا کہ وہی بت پرست لوگوں کا ابھی بھی غلبہ ہے، وہی حکمران ہے اور انہی کا نظام ہے، تو جو کچھ بھی کھانا ہے ظاہر ہے اس کو دیکھ بھال کے لیں گے نا کہ یہ صاف ستھرا اور پاکیزہ رزق ہو، حلال اور جائز ہو، اور ذرا ہوشیاری سے کام کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم جاؤ وہاں کھانا لینے کے لیے اور تمہارے خریدنے سے یا تمہاری باتوں سے کسی کو یہ اندازہ ہو جائے کہ تم جو ہو مطلب تم ہم لوگوں میں سے شامل ہو، اور یا تو وہ تمہیں وہیں پر گرفتار کر لیں یا پھر کسی طرح تمہارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ جائیں، کیونکہ اگر کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر ہو گئی تو پھر وہ کیا کریں گے، یا تو ہمیں سنسار کر دیں گے یا پھر ہمیں زبردستی واپس اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔
تو انہوں نے کیا کیا، جو روایت کے مطابق جو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جب وہ سکہ دیا کھانے کا سامان خریدا، اور وہ اس کے لیے جو ہے انہوں نے کچھ روٹیاں اور کچھ بھی کھانے کی چیزیں لی، اور چاندی کا ایک سکہ دیا جس پر اس وقت کے قیصر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ دکاندار یہ سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس نے پوچھا یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ تو وہ جو ساتھی جو گیا تھا اس کا نام تھا جین، انہوں نے کہا یہ میرا اپنا مال ہے، میں کہیں سے نہیں لایا ہوں۔ اس پر وہ اس سے بحث کرنے لگا، اس نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تمہارا مال کہاں سے ہو گیا؟ ان لوگوں کو یہ گمان ہوا، یہ خیال ہوا کہ یہ کسی خزانے تک پہنچ گیا اور وہاں سے یہ سکہ لے کر آیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ کوتوال جو شہر کا تھا، یعنی جو آفیسر تھا، جو اس تک پہنچ گیا معاملہ پولیس تک، اور انہوں نے کہا، اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا کہ اب مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں پر یہ خزانہ دفن ہے جس میں سے تم یہ سکہ لائے۔ اس کا کیسا خزانہ، کون سا دفینہ، میں نے تو یہ تو میرا اپنا مال ہے، میرے پاس کوئی ایسا دفن خزانہ نہیں ہے۔ کوتوال نے کہا میں تو تمہاری یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تو صدیوں پرانا سکہ ہے، تم تو ابھی جوان لڑکے ہو، ہمارے تو بڑے بوڑھوں نے بھی کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا، یہ ضرور کوئی راز ہے۔ جین نے جب یہ سنا کہ اس قیصر کو مرے ہوئے عرصہ دراز گزر چکا ہے تو وہ دنگ رہ گیا، اور کچھ دیر تک تو بالکل دم بخود رہا، یعنی ان کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یعنی 200 سال گزر چکے ہیں، اور لوگوں کو پھر جب لوگوں نے ہوا کیا تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اور یہ نوجوان غائب ہوئے تھے، تو یہ سارا قصہ تختیوں پہ لکھ کے جو ہے یہ ایک جگہ خزانے میں جو ہے نا اس کو محفوظ اس میں باکس میں رکھ دیا گیا تھا کہ یہ لوگ جو اس طرح سے نکلے تھے اور غائب ہو گئے ہیں ان کا معاملہ۔ اب کیا ہوا، یہ خبر تو فوراً عیسائی آبادی جو تھی ان میں یہ خبر پھیل گئی۔ تو اس نے کہا کل ہی تو میں اور میرے 6 ساتھی اس شہر سے بھاگ کر گئے تھے، اور ہم نے غار میں پناہ لی تھی تاکہ ہم اس قیصر کے ظلم سے بچے رہیں۔ جن کی بات سن کر کوتوال بھی حیران ہوا، اس نے کہا چلو لے کر چلو ہمیں اس غار کی طرف جہاں تمہارے بیان کے مطابق تم لوگ چھپے ہوئے تھے۔ اب لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی ان کے ساتھ تھی، اور وہ سب کے سب جب وہاں پہنچے اور جب ان سب سے ملے تو پوری طرح سے یہ تحقیق جو تھی یعنی یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اس زمانے کے لوگ ہیں۔ پھر اس زمانے کا جو قیصر تھا تھیوڈوسس، اس کو اطلاع دی گئی، وہ خود آ کر ان سے ملا اور ان سے برکت لی۔ اور اس کا جو میں بتا رہی ہوں نا کہ وہ پھر کیا ہوا تھا کہ یہ جو ہے وہ جب یہ بات ہوئی تو وہ بھی نکالا گیا، جو لکھ کے رکھا گیا تھا نا ان کا پورا واقعہ، وہ بھی نکالا گیا، اور اس میں بھی یہ سارا اسی طرح سے بات لکھی گئی تھی کہ کس طرح یہ جو ہے یہ 7 نوجوان، قرآن میں ان کی تعداد کے بارے میں نہیں آیا لیکن بائبل میں اور اس میں ان کے لیے 7 سلیپرز کے نام سے ان کا ذکر ہے، یہ 7 تھے۔ اور اصل بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد جو لوگ یہ بحث کر رہے تھے قیامت اور آخرت کی زندگی کے اوپر، ان سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا، یہ ایک اللہ کی طرف سے دکھایا گیا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اب وہ ان کا کیا ہوا، ان لوگوں کا کیا ہوا جو اصحاب کہف تھے، ان کا یہ ہوا کہ وہ جب سب سے ملے اور بادشاہ بھی ان سے ملا کر اور ان سے برکت لی، اور اس کے بعد یہ 7 آدمی دوبارہ سے غار میں جا کر لیٹ گئے اور دوبارہ سے اب اصل میں وفات پا گئے، ابھی تک تو سو رہے تھے نا، اور وہ وفات پا گئے۔ اب یہ کھلی ہوئی نشانی دیکھ کر لوگ مان گئے کہ واقعی زندگی کے بعد موت برحق ہے، اور اللہ پاک جب چاہے جس کو چاہے دوبارہ سے زندگی دے سکتا ہے اور جب چاہے دوبارہ سے موت دے سکتا ہے۔ پھر قیصر کے حکم سے اس غار پر ایک زیارت گاہ تعمیر کر دی گئی۔ اچھا، تو اور قیصر کے حکم سے اس غار پر ایک زیارت گاہ تعمیر کر دی گئی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس جگہ پہ کا جو سراغ ہے وہ پھر سے لوگوں سے کھو گیا تھا، کیونکہ لوگوں نے جو ہے وہ بڑی اسی وقت باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہاں پر ہم مسجد بنائیں گے اور یہاں پر ہم جو ہے وہ ایک یادگار بنائیں گے، تو اس لیے ان سے وہ
جو نشانی تھی اس غار کی وہ کھو دی گئی تھی، کیونکہ اب یہ نہ ہو کہ کہیں جو ہے ان کی قبروں کے اوپر ان کی جو ہے وہ آستانی اور وہ قبر پرستی کا جو ہے معاملہ جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ مگر پھر ایک زمانے کے بعد جو ہے کہا یہ جاتا ہے، اللہ باقی بہتر جانتا ہے زیادہ، کہ وہ سیون سلیپرز کا جو غار ہے اور اس کی تصویر، اور میں انشاءاللہ تعالی جو امپورٹنٹ چیزیں جو ابھی ہم نے، جیسے وہ نمرود کے محل کی انٹرنس، اور یہ ہینگنگ گارڈن، اور اسی طرح یہ سیون سلیپر، ان کی میں کچھ پکچرز جو ہے وہ گروپ میں انشاءاللہ شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ تو وہ 7 لوگ جو کہ اس غار میں سو گئے تھے، اور بالکل اب اس چیز کو ہم کیسے دجال سے ریلیٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کا ہوگا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا وہ پہلا دن۔ تو صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ جو 1 سال کا جو دن ہوگا تو اس دن جو ہے نمازوں کا کیا سلسلہ ہوگا، یعنی ایک ٹائم تو اتنا بڑا ہے اور اس میں نمازیں کس طرح پڑھی جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت اور اس کے حساب سے نمازیں تم لوگ پڑھتے رہو گے، اور وہ دن جو ہے لیکن ختم نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھیں کیا بتایا گیا کہ انہوں نے اٹھ کے کیا کہا کہ ہم 1 دن اور اس کا کچھ حصہ سوئے، جبکہ وہ تقریباً 200 سال تک سوتے رہے تھے۔ تو دجال جو ہے وہ بھی آ کے یہ کرشمے دکھائے گا کہ یہ کوئی بہت، اس کے پاس شاید یہ اختیار ہے کہ وہ وقت کو روک سکتا ہے یا وقت کو تیزی سے گزار سکتا ہے۔ اللہ پاک نے اسے ہزاروں سال پہلے جو ہے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یہ ساری نشانیاں اپنی قدرت کی دکھا دی کہ اللہ پاک کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور جب دجال تمہیں یہ دھوکے بازی دکھائے تو دھوکے میں نہ آنا، اس کے جال میں نہ آنا۔ تو دیکھیں وہ اتنے عرصے سوتے رہے، اٹھے، اور اٹھنے کے بعد بھی ان کی یعنی ان کی نیند جو تھی وہ بھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے تھی، اور جب وہ دوبارہ اٹھے ہیں تو ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوئی جو کہ اس عقیدے اور اس نظریے کے مخالفت کر رہے تھے اور اس چیز پہ بحث کر رہے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ موت آ جائے تو اللہ پاک کسی کو دوبارہ اٹھا دے۔ اور اسی سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، وہی والی بات جو ٹائم اینڈ اسپیس کی ہے، جو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کیا ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا سے اٹھایا گیا تھا تو ان کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ تو جب وہ اس دنیا میں واپس آئیں گے اپنے آسمان پر اٹھائے جانے کے 2-2.5 ہزار سال بعد، یا جتنا ٹائم پیریڈ، ابھی ہمیں ان کی ایگزیکٹ تو ٹائم نہیں پتہ ہے نا، فرض کریں وہ 2.5 ہزار سال کے بعد آتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 2.5 ہزار سال ہے؟ ہم تو وہی کہیں گے نا کہ ان کی عمر 30 سال ہے جس میں اٹھایا گیا تھا ان کو، اور پھر وہ اپنی باقی کی زندگی، اپنی طبعی عمر جو ہے وہ یہاں زمین پر گزاریں گے، اور پھر جس طرح باقی انسانوں کو کا موت کا معاملہ ہے اسی طرح ان کو بھی موت آئے گی اور ان کی بھی تدفین ہوگی۔ تو یہ جو ٹائم اور اسپیس کا جو معاملہ ہے نا، یہ اس صورت سے بھی جڑا ہوا ہے، دجال سے بھی جڑا ہوا ہے، اور بہت سارے واقعات اور بہت ساری باتیں ہیں اس قرآن کی جن پہ اگر غور و فکر کیا جائے۔ ابھی آگے ہم جب یاجوج ماجوج کی بات کریں گے تو آپ اس پر بھی آپ لوگ غور کریے گا، کیونکہ ابھی تک تو ہم نے صرف اس کو ایک واقعے کی حیثیت سے پڑھا ہے نا، اب ہم اس کا دجال سے تعلق جب ڈھونڈ رہے ہیں تو دیکھیں ہمیں کتنی باتیں ایسی نظر آ رہی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی یہ سورت اصل میں ہم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں نا، لیکن ہم اس کا مطلب یہ مفہوم پہ تو غور کرتے ہی نہیں ہے نا، مطلب تو ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتا، اور اگر کبھی ہم ترجمہ پڑھ بھی لیتے ہیں تو وہ بھی اتنا اچھی طرح سمجھ میں نہیں آتا، سر سے ہی گزر جاتا ہے، مختصر ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن اتنی ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں ہم نہیں جاتے۔ جبکہ اس سورت کی تلاوت اسی لیے کرنے کے لیے کہی گئی ہے کہ اس میں اللہ کے جو یہ ایک طرح کے اللہ کے معجزات، اللہ کی قدرت کے کمالات ہیں،
ان کو اپنے ذہن میں رکھو، اللہ کے اختیارات اور اس کی قدرت کو رکھو، اور دجال کے فتنے سے دھوکہ نہ کھاؤ، کیونکہ دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ بہت بڑے بڑے کمالات دکھائے گا. ایسے ہی تو صرف وہ فتنہ نہیں ہے نا، اور اس کو یہ مہلت جیسے شیطان کو دی گئی ہے نا، اسی طرح اس کو بھی یہ مہلت دی گئی ہے کہ وہ یہ سب کرے گا. اس کو یہ یعنی اتنی اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ یہ کرے گا. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ لوگوں کو ایک یعنی جیسے کہ مارے گا بھی اور زندہ بھی کرے گا. وہ کہے گا. اچھا، اس سلسلے میں بھی ہم ایک واقعہ جو ہے وہ روایت حدیث کی اس سے ملتا ہے کہ ایک مومن ہوگا جس کو وہ کہے گا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، اور تو وہ کہے گا میں تم پر ایمان نہیں لاؤں گا، تم جھوٹے ہو، تم دجال ہو. وہ کہے گا دیکھو میں تمہیں مار سکتا ہوں اور میں تمہیں زندہ کر سکتا ہوں. اور وہ اس کو جو ہے آڑے سے چیر کے، اگر تم ایمان نہیں لائے تو میں تمہیں مار ڈالوں گا. اس سے کہا مار ڈالو، میں نہیں لاؤں گا ایمان. اس نے اس کو آڑے سے چیر دے گا اور اس کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. کہے گا اب تو ایمان لے آؤ، دیکھو میں نے تمہیں دوبارہ زندگی دی. وہ کہے گا اب تو ہرگز ہی نہیں لاؤں گا، اس لیے کہ یہ تو میرے نبی نے بھی مجھے بتایا تھا کہ وہ جو دجال آئے گا وہ یہ سب کچھ کر کے دکھائے گا، جنت اور جہنم دکھائے گا، اور جس کو جہنم میں ڈالے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کو جنت میں ڈالے گا وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ یہ اس کی بنائی بھی ہوں گی. نظر کا دھوکا ہوگا تو لوگوں کو دھوکا دے گا، اور اس کے پاس تمام وسائل ہوں گے تمام. اسی لیے جو یہ کسان اور جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں اور جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں نا، ان کے پاس غلہ اور یہ چیزیں ہوں گی. باقی دنیا کے علاقے جو ہیں اس کے تمام جو ریسورسز ہیں نا، پانی پہ اور غلے پہ، وہ اس کی اتھارٹی ہو جائے گی. اور جو اس کو مانے گا، جو اس کے احکامات کو مانے گا، وہ ان کو دے گا، ان کو کھانے پینے کا سامان دے گا، ان کو پینے کا پانی دے گا. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں اس وقت دنیا کی سچویشن کچھ ایسی ہوتی بھی جا رہی ہے کہ پانی اور جو ہے وہ نایاب ہوتا جا رہا ہے، اور مختلف جگہوں پر پانی کے ذخائر اور پانی کے لیے بہت لڑائیاں، اور مستقبل میں چانسز ہے کہ اور زیادہ یہ چیزیں بڑھنے والی ہیں. اسی طرح غذائی اجناس اور ان چیزوں کے لیے بھی جو ہے وہ بہت سارے دنیا کے علاقے ہیں جہاں قحط ہے، جہاں لوگوں کو کچھ کھانے کو بھی نہیں ملتا. اور آہستہ آہستہ لیکن انسان کتنا بھی دولت مند ہو جائے، وہ اپنی دولت کو، اپنے روپے پیسوں کو کھا تو نہیں سکتا نا. اس کو اس کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کی ہی ضرورت پڑے گی، اور وہ سارے وسائل جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ میں ہوں گے. اور اس کے انڈر جو لوگ ہوں گے، یعنی کچھ ممالک ایسے ہوں گے جو کہ بہت طاقتور ہوں گے، اور وہ ان کے پاس یہ سارے یعنی باقی ملکوں کو انہوں نے اپنے انڈر کنٹرول رکھا ہوگا، اور ان کے پاس تمام وسائل اور تمام چیزوں کا کے اختیارات ہوں گے، اور جو کہ دجال کو مل جائیں گے. اور وہ دجال اس کے ذریعے بھی لوگوں کے ایمان کو خریدے گا. تو ایسے ہی وہ معمولی فتنہ نہیں ہے، بہت بڑی بڑی آزمائش ہے. بہت سے ایسے وہ دکھائے گا کرتب، بہت سے ایسی چیزیں دکھائے گا جن کو کہ وہ اپنے معجزات کہے گا، جن کو کہ کہے گا کہ میرے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں وہ. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہودی جو کہ انتظار کر رہے ہیں اور جو کہ اس کا ساتھ دے رہے ہوں گے اور اس سے دھوکہ کھا رہے ہوں گے، ان پر بھی اس کی حقیقت کھل جائے گی. ایک وقت آئے گا کہ وہ ایسے قوانین بنائے گا، کہا جاتا ہے روایت ہے کہ ایسے قوانین وہ بنائے گا کہ یہودی جو ہیں وہ بھی پہچان جائیں گے اس کو کہ یہ دجال ہے. ان حالات میں جو ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آئیں گے. اچھا، اب ایک سوال اور بھی مجھ سے کیا گیا تھا جس کا میں یہاں جواب دے دوں کہ پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ایکچولی مہدی علیہ السلام کے بارے میں اچھا یہ کیونکہ اصحاب کہف کا واقعہ تقریباً ختم ہی ہو گیا ہے، تھوڑی سی اس کی بات اور کر کے اس کو ہم کلوز کرتے ہیں اور ہم پھر مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف آتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں پر لیٹے اور لیٹ کر سو گئے. اور قرآن اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان کی تعداد جو ہے اس کے بارے میں ایگزیکٹلی جو ہے وہ نہیں بتایا گیا. یعنی لوگوں نے قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، اور کچھ دوسرے کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا. اور یہ سب
جو ہے وہ اپنے منہ سے ایسی منہ کی بات کرتے ہیں، یعنی بیتو کی بات کرتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ کہو کہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، اور کم ہی لوگ ہیں جو ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا، اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ یہ بے تکی ہانکتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے والی باتوں کو کہا۔ تو اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے، اور دوسرے اللہ نے فرمایا کہ کم ہی لوگ اس کی صحیح تعداد جانتے ہیں، جس سے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی ان کی تعداد نہیں پتہ۔ بس قرآن میں اللہ پاک اس واقعے میں، اس قصے میں ان کی تعداد کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے قصے میں جو سبق اور جو عبرت ہے نا، وہ والی بات اصل ہے جس پہ غور کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اہل ایمان جو ہیں وہ ان باتوں کو چھوڑ کے، کتنی بڑی نشانی ہے، اس کو چھوڑ کے ان چیزوں پہ لگ جائیں کہ وہ کتنے لوگ تھے، ان کے کیا نام تھے، ان کا کتا کیسا تھا، اس کا رنگ کیسا تھا، اور اس چیز پہ زیادہ فوکس کرنے لگیں، یہ بات اللہ کو ناپسند۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن چیزوں میں تمہارے لیے جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں، یعنی یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ 300 سال اس غار میں رہے، اور کچھ یعنی مدت شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں۔ وہ کیوں؟ قمری اور یہ شمسی سال، آپ کو پتہ ہے نا کہ شمسی سال جو ہے وہ تو ایک فکس ہوتا ہے، لیکن جو قمری یعنی سورج کے حساب سے جو ہمارے یہ رمضان اور حج اور یہ سب جس سے ہوتے ہیں، تو اس میں ہر سال جو ہے 9-10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 300 سال وہ اس غار میں رہے، 9 سال اور، یعنی 309 سال وہ اس غار میں رہے۔ اور یہ اس لیے بتایا گیا کہ دیکھو اتنی لمبی مدت تک وہ اس غار میں رہے ہیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ تو 309 سال تک رہنے کے باوجود نہ ان کے لباس، چلو ان کو تو اللہ تعالیٰ کروٹ دلا رہا تھا، ان کے سورج کی روشنی کو بھی جس حد تک ان کو ضرورت تھی اس حد تک ہی پہنچا رہا تھا، یہ سب باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں انہوں نے کوئی لباس بھی پہنے ہوئے تھے، ان کے کوئی بال یعنی چلو سو رہے تھے نا تو بال بڑھ جاتے، بہت زیادہ لمبے ہو جاتے، ناخن بہت لمبے بڑھ جاتے، تو اٹھتے کے ساتھ ہی ان کو ایک کچھ انوکھی انیوشل سی بات فیل ہوتی نا کہ ہم تو سو رہے تھے، ایک اگر چند گھنٹے یا ایک دن بھی سوئیں تو ہمارے ناخن اتنے بڑے کیسے ہو گئے، یا ہمارے بال اتنے بڑے کیسے ہو گئے، یا ہمارا لباس پھٹ گیا، چتھڑا ہو گیا۔ 309 سال میں لباس کیا ویسے کا ویسا رہے گا انسان کا؟ لیکن یہ سب کچھ کیا تھا؟ اللہ کا دکھایا ہوا ایک بہت بڑا معجزہ، اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی، کہ نہ صرف یہ کہ ان کے جسموں کی حفاظت کی، بلکہ ان کی ہر چیز کی حفاظت کی۔ نہ ان کے بال بڑھے، نہ ناخن بڑھے، نہ ان کے کپڑے خراب ہوئے، نہ ان کے حلیے خراب ہوئے، نہ اس کتے کو میں کوئی چینج یا کوئی وہ تبدیلی آئی، سب کے سب اس طرح سے اٹھے جیسا کہ چند گھنٹوں کی نیند لے کے کوئی اٹھتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بھی جو ہے وہ دجال کے اس سے ہمیں یعنی ایک طرح سے سمجھیے ریلیٹ کرتی ہے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اور حضرت مہدی علیہ السلام کی اب میں بات کروں، چونکہ کہ پہلے حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے اور یمن سے ان کا تعلق ہوگا، اور وہ لوگوں کو، مہدی کا مطلب ہے ویسے ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اور مہدی جو ہے وہ ان کا لقب ہوگا، یعنی ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا۔ تو وہ لوگوں کو دین کی، اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کریں گے۔ اور پھر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے مینار جو ہیں اس کے اوپر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے 2 فرشتوں کے یعنی دائیں بائیں ہوں گے، ان ان کا سہارا لے کر اتریں گے، اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ اگین وہ ایک وہی بات کہ پانی کہاں سے آیا، تو پانی عرش بھی، اللہ کا عرش بھی ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور پھر عرش پر مستوی ہو گیا، اور اللہ کا عرش پانی پر، اور ہم نے یہ متشابہات آیات میں سے کہ وہ پانی کون سا ہے، کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں کے اوپر بھی پانی ہے جس کے اوپر اللہ کا عرش ٹھہرا اور ٹکا ہوا ہے، اور اس کی ایگزیکٹ صورت کیا ہے وہ تو ہم نہیں بتا سکتے، نہ ہم جانتے ہیں، لیکن ہم غور و فکر کر کے ہم جس حد تک سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں ہمیں ضرور کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ہر بات کو
یہ سوچ کے کہ بس اس پہ سوچنا تو گناہ ہے، اس کے بارے میں بات کرنا گناہ ہے۔ گناہ ہے جہاں پر ہم اللہ کے ذات سے متعلق کوئی غلط گمان یا کوئی غلط بات ہم سوچیں یا اس پہ کوئی غلط بات کریں، وہ ہے گناہ۔ لیکن ہم اپنے طور پہ بہت کچھ سوچ سکتے ہیں، جیسے کہ آسمان کے دروازے ہیں، آسمان پہ یا پانی ہے، ساتوں آسمان کے بیچ میں پانی کی کتنی لیئرز ہیں، اور اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر ٹکا ہوا ہے، کیونکہ پانی جو ہے نا وہ ایک بہت امپورٹنٹ کائنات کی جو ہے نا اللہ کی تخلیقات میں سے پانی بہت امپورٹنٹ ہے۔ انسان کی تخلیق بھی پانی سے ہوئی، مٹی سے بننے تو بے شک بنا ہے، لیکن اس کے جسم کا میں جو ہے وہ پانی جو ہے اس سے آپ دیکھیں اس کے سیلز جو ہیں وہ سب پانی سے ہی بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ پانی جو ہے وہ اللہ پاک کے یعنی وہاں سے آسمانوں سے جو وہ سفر کر کے آئیں گے تو ان پانی کے اس سے گزریں گے۔ اور میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک روایت جو بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور کافی وہاں موجود مسجد میں جو صحابہ تھے ان سب نے ان کو دیکھا تھا، اور وہ بڑے صاف ستھرے کپڑوں میں تھے، ان کے بھی بالوں سے پانی جو ہے وہ گر رہا تھا۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مسجد کے جو مینار ہے وہاں پر وہ اتریں گے، اور پھر وہاں سے نیچے آئیں گے، اور نماز کا وقت ہوگا، اور حضرت مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ امامت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ ان کے لیے جگہ چھوڑیں گے کہ وہ امامت کروائیں، لیکن وہ کہیں گے نہیں، آپ جو ہیں، کیونکہ اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا و دین جو آخری رسول بھی ہیں اور آخری کتاب ہے، اور وہ دین جو ہے نا اس کے ماننے والے ہیں آپ، تو آپ جو ہیں آپ امامت کریں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں، جو قرآن ہے، اسی کو ماننے والے یعنی مسلمان ہوں گے۔ مسلمان تو پہلے بھی تھے، ان پہ اپنے ان کے اوپر بھی تو ایک کتاب نازل ہوئی تھی، لیکن اب وہ اس عرصے میں وہ کتاب تو کینسل ہو گئی ہے، بے شک آسمانی ہے، لیکن اب اس میں تحریفات بھی ہوئی ہیں، اور ویسے بھی قرآن کے آنے کے بعد پچھلی ساری اسلامی کتابیں اور صحائف جو ہیں وہ کینسل ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی دین محمدی یعنی اسلام کی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی پیروی کرنے والے ہوں گے اور مسلمان ہوں گے، اور پھر وہ نماز کی حضرت مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز کو ادا کریں گے، اور پھر وہ دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اور اب ہم کل انشاءاللہ تعالی فائنلی اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ آج ایکچولی دیر بہت ہو گئی اور کچھ مصروفیت تھی تو میں کروا نہیں سکی، اس لیے آج تھوڑا مختصر ہی ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کو کور کر لیں گے۔